स्टार्ट करते हैं 13वें पारे से और 13वें पारे का इंशाअल्लाह हम आज दौरा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पढ़ लिया था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी पे पहुँचे थे हम कि हज़रत यूसुफ़ को जेल से निकाल दिया गया है। अब जेल से अब उनकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू होता है, यानी जो उनकी एक महकूमी की ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई, अब वो एक अथॉरिटी की कंडीशन में आ गए हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है और उन्होंने 9-10 साल जो कैद में अपना टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद अब एक उनकी किरदार के बारे में एक बहुत सबको पता चल गया है कि ये जो लड़का था, ये आदमी जिसने 9-10 साल कैद बग़ैर किसी जुर्म के काटी, सिर्फ़ इस वजह से कि ही सेड नो, उसने गलत बात पर यस नहीं कहा और उसने अमानत में ख़यानत नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ालिक अली जैसे कि लास्ट आयत है 12वें पारे की कि वो जान ले, यानी कि जितने भी लोग हैं वो ये जान लें। ये जो डायलॉग है, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं हज़रत यूसुफ़ का है कि वो कह रहे हैं कि मैंने अपने आका के पीछे उसकी अमानत में ख़यानत नहीं की, यानी उसके घर पे और उसकी बीवी की इज़्ज़त में कोई हमला नहीं किया। और कुछ कहते हैं, ये ज़ुलेखा का कौल है अज़ीज़ मिस्र की बीवी का, कि उसने कहा है कि अगरचे कि मैंने कोशिश ज़रूर की लेकिन मैंने कोई एज़ सच अमानत में अपने ख़ामद की ख़यानत नहीं की। तो ये दोनों का कौल हो सकता है, लेकिन इस दोनों कौल में भी बरात हज़रत यूसुफ़ की ही निकलती है, क्योंकि ख़ातून ने तो पूरी कोशिश की थी, हज़रत यूसुफ़ ने नो कहा था। तो फिर याद कर लीजिए कि जितने भी लोग, अगर आप या मैं हम लोगों को अपने, अगर हमारे बेटे हैं या हमारे भाई हैं, हमें उनको बताना है कि इट्स नॉट ओके कि अगर मर्द भी अगर उनकी गर्लफ्रेंड्स हों और वो लड़कियों के हवाले से इस कदर केयरलेस हों, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस शख्स को जन्नत में अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा जिस दिन उसके अलावा कोई और साया नहीं। वो किस शख्स को नसीब होगा? वो उस शख्स को नसीब होगा जो अपने किरदार को हज़रत यूसुफ़ जैसा बुलंद करेगा। हज़रत अपने किरदार की बुलंदी, अपनी ज़ात, औरत के लिए किरदार की बुलंदी का सिंबल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा हैं, और मर्दों के लिए किरदार की बुलंदी का ख़ास तौर पे जो आपके किरदार की बाकिरदार होने की का स्टैंडर्ड है, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। अब बात चल निकली है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किरदार की, एक बहुत बड़ा तमगा उनको मिल गया है कि वो एक बहुत बड़े अमीन शख्स हैं। लिहाजा जब उन्होंने, बादशाह ने उनको अपने पास जगह दी, तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपको कोई ओहदा देना चाहता हूँ। तो हज़रत यूसुफ़ ने ख़ुद कहकर वज़ीर ख़ज़ाना बन गए कि जो भी ज़मीन के ख़ज़ाने होंगे मैं उनका मालिक बनूँगा और मैं इस चीज़ की आई विल टेक केयर, इस चीज़ की मैं सादिया अपना माइक ऑफ़ कर दीजिए, सादिया शहज़ाद अपना माइक ऑफ़ कर दीजिए जी। तो फिर उन्होंने कह कर ओहदा लिया। तो इससे हमें भी एक बात पता चलती है कि आप किसी जगह पर हैं एंड आपको लगता है कि यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं और मेरी ट्रेनिंग ज़्यादा है या मैं ये काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो कह कर ओहदा लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि आप डिलीवर करना चाहते हो, आप किसी को सर्व करना चाहते हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दीजिए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने काया पलट की। अब हम देखें, हम में से अक्सर लोग जॉब्स के रेफरेंस में भी अगर हम देखते हैं कि हम कहीं पे सीवीज़ ड्रॉप करते हैं और हमें वहाँ से कॉल नहीं आती, हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो नबियों की ज़िंदगियाँ हमें बहुत बड़े असबाक देती हैं। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जेल में, कैद खाने में थे, तब भी वो वही इंसान थे, वही एबिलिटीज़ थी, वही उनके अंदर किरदार की बुलंदी थी। लेकिन जब अल्लाह ने नहीं चाहा तो वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कब किसी बंदे को उनकी कोई भी खसूसियत नज़र ही नहीं आ रही। लेकिन जब अल्लाह ने चाहा है तो वो एकदम से सब लोग उनसे मुतासिर हो गए हैं और उनको बड़ा मुकाम मिल गया है। तो इससे हम भी ये चीज़ सीखेंगे कि ज़िंदगी में जो कुछ भी आता है वो तकदीर के वक़्त पे लिखा हुआ हम तक पहुँचता है। उससे पहले हम जो मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि यूसुफ़ को अल्लाह ताला ने यूँ काया पलट किया। अब देखें कि वो जहाँ से चले थे एक ग़ुलाम की हैसियत से, और फिर ये कि वो इस कदर वहाँ पे महकूम है कि किसी को पता ही नहीं, ना कोई उसके पीछे परसू करने वाला है केस की, कि इनको जाकर पूछें, कोई वकील करवाएं, किसी अदालत से रुजू करें कि हमारा ये भाई, हमारा ये बेटा इतने दिनों से गुमनाम है, इसके बारे में कोई हमें बताएं। हज़रत यूसुफ़ का कोई आगे पीछे नहीं मिस्र में, और हज़रत यूसुफ़ अब वहाँ पर एक बहुत उम्दा ओहदे
عہدے پر فائز ہو گئے ہیں۔ اب ان کو قرآن کے الفاظ ہیں کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ زمین کو یعنی اس مصر کی سرزمین میں جہاں اس کا جی چاہتا تھا، جس کو جو چاہتا تھا وہ دیتا تھا، جہاں جی چاہتا تھا غلام بنواتا تھا، کیونکہ اس نے ان 14 سالوں کی پلاننگ کرنی تھی۔ پہلے 7 سال جو ان کا غلہ بن رہا ہے ان کی، اور پھر نیکسٹ 7 سالوں کی۔ تو اس کے لیے پھر حضرت یوسف نے جس طرح چاہا خزانے کو استعمال کیا، جس طرح چاہا غلام بنوائے، ان کو کسی کی طرف سے روک ٹوک نہیں تھی، اس کو 100% بادشاہ کی طرف سے اس چیز کا، یعنی کہ سمجھ لیں کہ بادشاہ صرف ایک نام کا تھا، باقی مصر کی حکمرانی حضرت یوسف کی تھی۔ تو آج کے دور میں اگر آپ امیجن کریں تو کوئی اس طرح سے پاکستان کی کسی چیچا وطنی گاؤں سے اٹھے اور جا کے امریکہ کا صدر بن جائے، تو یہ ترقی جو ہے وہ انتھنکیبل ہے عام بندوں کے لیے۔ تو یہ اللہ نے پہنچایا ان کو، کہ یہ ظاہری حالات کو اگر آپ کمپریہینڈ کرتے ہیں تو جب تک انہوں نے ان تکلیفوں سے نہیں گزرنا تھا، انہوں نے مصر کا بادشاہ نہیں بننا تھا۔ اس لیے جو بھی تکلیفیں زندگی میں آتی ہیں وہ پری پلانڈ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور آخرت کا اجر بہتر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن اتنا مقام مل جانے کے بعد بھی اپنی سوچوں کو درست رکھیے کہ دنیا کا سب بھی مل جائے تو تھوڑا ہے، کیونکہ وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ تو آگے ہم نے حضرت یوسف کو، پہلے ہم نے دیکھا حضرت یوسف کو تکلیفوں پر صبر کرتے ہوئے، پھر ہم نے دیکھا حضرت یوسف کو اپنے کردار کو بچاتے ہوئے کہ ان کو حملے کا ان کو خطرہ تھا کہ خواتین ان کے کردار کو ان پہ حملہ کریں گی۔ اب حضرت یوسف کو ایز اے بادشاہ دیکھیں گے اور ایک بہت ہی مہربان بھائی کی صورت میں دیکھیں گے، جس سے ہم نے یہ سیکھنی ہے بات کہ صلہ رحمی اگر آپ نے کرنی ہے کسی ایسے رشتے کے ساتھ جو آج جس کی شکل اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا ذرا جتنا دل نہ کرے صلہ رحمی کرنے کو، لیکن حضرت یوسف کا کردار یہاں پہ ہمیں بتائے گا کہ کیسے ایک آئیڈیل بھائی ہو سکتے ہیں جو اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو ان کے بدخواہ ہیں، جو ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ یوسف وجاء اخوۃ یوسف، اب 7 سال کی وہ پلاننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور حضرت یوسف نے اپنی کمال حکمت سے، اپنی وزڈم سے وہ 7 سال کا غلہ یوں سیو کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے ملک کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بلکہ یہ شہرت ارد گرد کے علاقوں میں بھی پھیل چکی ہے کہ مصر سے غلہ، کیونکہ قحط کے سالی کے سال ہے نا، تو لوگوں کو کھانے کے لیے غلہ نہیں مل رہا، تو حضرت یوسف کے ملک میں اپنے آبائی شہر میں بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے کنعان میں کہ ایک بادشاہ ہے مصر کا جو غلہ دیتا ہے۔ اب غلہ کیسے ہے؟ لوگ اپنے گھر کی پونجی وغیرہ کچھ بھی پیسے جو ان کے پاس ہیں وہ لے کر جاتے تھے، تو حضرت یوسف نے ایک رول سیٹ کیا ہوا تھا کہ ایک بندے کو ایک ہی اونٹ بھر کر غلہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ بے شک وہ پے بھی کرے تو نہیں دیا جائے گا۔ اب حضرت یوسف کے بھائی ان کے پاس گئے، حضرت یوسف اتنے چھوٹے نہیں تھے، اسے پتہ چلتا ہے انہوں نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، اور ان کے بھائیوں کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو یہاں پر ایک بگ پبلک آفس ہولڈر ہے، یہاں پر یہ ہمارا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے طور پر تو ان کو وہ راستے سے ہٹا چکے تھے، روڑے اٹکا چکے تھے۔ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، جب انہوں نے پیسے دیے اور ان کو ان کا غلہ دیا تو اپنے ساتھیوں، اپنے ملازموں سے کہا کہ اس کو باتوں باتوں میں پوچھ لیا انہوں نے کہ کتنے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم 10 بھائی آئے ہیں، 11واں بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے، 12ویں بھائی کا ذکر گول کر گئے۔ انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں تو 11واں بھائی بھی لائیے گا تاکہ آپ کو ایک مزید اونٹ بھر کر غلہ مل جائے، اور اگر اگلی دفعہ آپ وہ بھائی کو نہیں لائیں گے تو پھر آپ 10 کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ اس طرح سے پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت یوسف نے اپنے جو ملازم تھے کہ جو ان کا پیسے ہیں یہ بھی ان کو واپس ان کی غلے میں کہیں چھپا کے رکھ دیں۔ اب حضرت یوسف کے بھائی اپنے باپ کے پاس گئے، تو سوچیں حضرت یعقوب کس قدر بوڑھے ہو چکے ہوں گے اس وقت، اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ ابا جان اب ہم سے غلہ روک لیا گیا ہے، نیکسٹ کے لیے ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی لانا، اور ہم قول لفتیان، اچھا جی، انہوں نے کہا حضرت یوسف کے حضرت یعقوب کو انہوں نے کہا کہ اب مجبوری ہے، اب غلہ لینے جانا ہے تو چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اور انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ابا جان فکر نہ کریں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا ایسے حفاظت کرو گے جیسے اس کے بڑے بھائی کی حفاظت کی تھی، طنز کیا ان کو۔ تو عرصہ گزر گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے، لیکن نہ وہ واقعہ حضرت یعقوب فراموش کیا ہے، نہ ہی اس واقعے کا تانا
جو ان کے بھائیوں کو مل رہا ہے وہ ختم ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن اس کا اب یہاں پر دیکھیے جو پیچھے انہوں نے حضرت یوسف کو بیچتے وقت کہا تھا، تو الفاظ کو دہرا لیجیے مائنڈ میں۔ انہوں نے کہا تھا مجھے خوف ہے کہ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ چھوٹے بیٹے کو بیچتے وقت حضرت یعقوب نے کہا ہے فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حافظ ہے۔ اور یہاں پر آ کر پھر اس گریٹ مدر کو بھی یاد کر لیجئے جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، حضرت حنا، جنہوں نے اپنی بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اس بیٹی کو شیطان کی پناہ میں تجھ سے دیتی ہوں۔ تو یہ ایک یاد کرنے کی بات ہے۔ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو اپنے بیٹوں کی کسٹڈی میں دیا تو وہ گم ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو اللہ کی کسٹڈی میں دیا تو اس چھوٹے بیٹے کے ساتھ بڑا بیٹا بھی مل گیا۔ تو یہ حضرت ہم نے سیکھنا ہے کہ ہماری اولادیں، ہمارے گھر، ہماری ساری چیزیں جب تک اللہ کی پناہ میں ہوں گی تبھی وہ محفوظ ہوں گی۔ تو اوورٹلی کیئرفل نہیں ہونا ہم نے اپنے بچوں کے اعتبار سے، بلکہ ان کو ہر وقت اللہ کی حفاظت میں دینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب انہوں نے اپنا وہ کھولے غلہ وغیرہ تو دیکھا تو پیسے بھی واپس آ گئے ہوئے ہیں، اور خوش ہوئے کہ دیکھیں ہمیں فری مل گیا، کتنا اچھا بادشاہ ہے۔ تو حضرت یوسف کی بارے میں ان کا جو اوپینین تھی وہ بڑی اچھی ہو گئی کہ جو یہ وہاں پر وزیر خزانہ ہے بڑا گڈ مین ہے، یہ لوگوں کی مہمان نوازی بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے اور اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ابا جان اب تو ہمیں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری ان سے اچھی ہیلو ہائی ہو گئی ہے اور وہ ہم بڑا مہربان ہے وہ۔ اب وہ گئے تو انہوں نے حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے بیٹے کو اب تمہاری کسٹڈی میں نہیں دوں گا، کیونکہ وہ اب ڈر گئے تھے نا کہ یہ بھائی جو ہیں اس بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی قسم کھا کر پورا وعدہ دو کہ اس کو تم واپس لے کر آؤ گے۔ انہوں نے قسم کھا لی اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے اس وعدے پر وکیل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اے بیٹو، ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ وہ سارے جوان تھے، حسین تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے تو ان کے بھائی بھی تو خوبصورت ہی ہوں گے، جوان تھے، خوبصورت تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ایک دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے، تو حضرت یعقوب کو یہ خوف لاحق ہوا کہ میرے ان جوان خوبصورت بیٹوں کو 11 بیٹے ایک ہی دفعہ اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو حضرت یعقوب کو نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو یہ ایک دفعہ ہی ایک دم سے ہی نا شہر میں داخل ہو جانا، مختلف دروازوں سے وقفوں سے داخل ہونا تاکہ میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ تو ہمیں یہ دیکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے دل میں کوئی بات نہیں رکھی اپنے بیٹوں کے خلاف کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیل فادر بھی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، محبت کرنے والے، اپنے بیٹوں کو مشورے دینے والے، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنے والے۔ ان کو اپنی یہ نہیں انہوں نے کیا کہ انہوں نے اتنی غلطی کی، ایک بیٹے کو قتل ہی کر دیا ایک حساب سے، تو انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، نہ سخت کہا، نہ ڈانٹ سنائی، اور پھر اپنے بیٹوں کو نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اور اس لیے جب کسی کو نظر بد کا خوف ہو یا نظر لگ جائے تو وہ یہ دعا پڑھے جو مسنون ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یا یہ دعا پڑھے جو حضرت ابراہیم اپنے دونوں بیٹوں یعنی کہ اسماعیل اور حضرت اسحاق پہ دم کیا کرتے تھے، وہ پڑھتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت جبرائیل امین نے سکھایا ہے دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ جس کو نظر بد کا یا خدشہ ہو یا نظر لگ چکی ہو تو وہ ان الفاظ کے ساتھ دم کر کے مریض کو شفا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو ساری گائیڈ لائن پرووائڈ کیا۔ وہ بھائی ان کے بیٹے چلے گئے ہیں مصر اور وہاں پر جا کر
جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، تو حضرت یعقوب کی اس تدبیر کو تقدیر کا لکھا ہوا نہیں ٹال سکتا تھا، یعنی انہوں نے تدبیر تو کی کہ بیٹوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن جو ان کو تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ تو ہو کے رہنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ حضرت یوسف کے پاس گئے تو حضرت یوسف نے ان کو اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنی آئیڈینٹی اس کو ریویل کر دی کہ دیکھ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے مجلس کا ارینج کیا، کھانا کھلایا اپنے بھائیوں کو کہ دو دو کو انہوں نے اکٹھا بٹھایا۔ تو تیسرا بھائی یعنی کہ جو 11واں بھائی تھا اس کے ساتھ وہ خود شریک ہوئے کھانے میں، اور ان سے گفتگو کرتے کرتے انہوں نے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، وہ جو بچپن میں انہوں نے مجھے پھینک دیا تھا، اور اپنے بھائی سے کہا کہ اب تم فکر مند نہ ہو، اللہ تعالیٰ دیکھو میں اب تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اب انہوں نے جب ان کا سارا سامان تیار ہو گیا تو جو ان کے ملازم تھے انہوں نے حضرت یوسف کے ایما پر یوسف کا ایک پیالہ، جس کے ذریعے وہ یا تو غلہ ناپ کر دیتے تھے یا پانی پیتے تھے، بڑا قیمتی سا پیالہ تھا، وہ حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اور جب وہ قافلہ کوچ کر گیا تو اس وقت پھر آواز دی ایک آواز دینے والے نے کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ اب وہ سب لوگ رک گئے اور کہنے لگے تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے بونس میں انعام کے طور پر غلہ دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت غلہ ہی نہ پایا تھا۔ تو اتنا حضرت یوسف کے پاس تھا، اور ان کی آپ تصرف چیک کریں کہ کیسے وہ پورے مصر میں اپنی مرضی سے جس سے چاہ رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں، جس سے چاہ رہے ہیں نہیں لے رہے، جس کو چاہ رہے ہیں غلہ بغیر پیسوں کے دے رہے ہیں۔ یہ ان کا وہاں پر تصرف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یوں کایا پلٹ ہوئی۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پہ پہنچایا۔ حضرت یوسف نے کتنے لوگوں کی زندگیاں بچائی۔ تو اب انہوں نے قافلے والوں نے مڑ کر دیکھا، انہوں نے کہا ہم چور تو نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اب ہمیں بادشاہ کا پیالہ گم تو ہوا ہے اور ڈھونڈنا بھی ہے، اب تلاشی لینی ہوگی، اب اپنے سامان کی تلاشی دیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ اب سب کی تلاشی ہوئی اور وہ غلے کا وہ پیالہ نکل آیا بنیامین کے سامان سے۔ یہ پلاننگ تھی تاکہ حضرت یوسف حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ تو اس کے لیے ان کے جو کنعان کے علاقے میں چوری کی سزا یہ تھی کہ جو چور ہوتا تھا وہ جن کی اس نے چوری کی ہوتی تھی وہ اس کی خدمت کرتا تھا 1 سال تک۔ تو اس طرح حضرت یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی ایک پلاننگ کی۔ تو جو بڑے بھائی جتنے بھی لڑکے ان کے بھائی تھے، جب ان کے سامان سے یہ سامان نکل آیا تو ہو سکتا ہے اب دیکھیں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ گیا ہو یا کوئی بھی آپ نے اپنے ساتھ لے کر گیا ہو اور اس کے سامان سے کوئی چیز نکل آئے، تو انسٹنٹ ریئیکشن تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اس سے پوچھیں گے، سائڈ پہ لے جائیں گے بھائی یہ تم نے کیا کیا، اور جو اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں گے یہ ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو، ابھی تو ضروری تو نہیں ہے، ہمارا بھائی تو ایسا کبھی بھی نہیں کرتا۔ جبکہ اس کے برخلاف سب مجمع میں انہوں نے اپنے اس بھائی کو ذلیل کیا، کیا کہا ہے ہی چور کا بھائی، چور کا بھائی ہے تو چور ہی ہوگا نا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں سال گزر گئے ہیں حضرت یوسف کو ان کی نظروں کے آگے سے اوجھل ہوئے، لیکن نہ ان کے دل سے حضرت یوسف کی وہ حسد کیا ہے، نہ ہی حضرت یوسف کے بارے میں ان کے ذہن کی اندر وہ جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہوئی ہیں۔ تو اس سے دیکھیں گے ہم کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جن کو آپ سے ویسے ہی خدا واسطے کا بیر ہے، نہ وہ آپ کی کسی اچھائی کو اکنالج کریں گے اور نہ وہ آپ کی کسی برائی پر طنز کرنے سے باز آئیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں حضرت یوسف کے بھائیوں جیسے، جو حضرت یوسف کے بھائی کو انہوں نے کہا یہ چور کا بھائی ہے۔ چور کا بھائی کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین جو تھے ان سے ان کے بھائی خار کیوں کھاتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، وہ دوسری ماں سے تھے۔ جو 10 بھائی تھے وہ ایک ماں سے تھے، اور حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی ایک اور ماں سے تھے۔ اور جب حضرت یوسف کی والدہ فوت ہو گئیں تو حضرت یوسف اور حضرت یوسف کی پرورش ان کی پھوپھوں نے کی تھی۔ جب ان کو لینے کا ٹائم قریب آ گیا تھا تو حضرت یوسف کی پھوپھوں نے اپنا کوئی سامان حضرت یوسف کے سامان میں رکھ کر، جیسا کہ کوئی پٹا، اس طرح سے کوئی دوپٹہ، کوئی کپڑا تھا،
رکھ کر تو انہوں نے پھر ان کو اپنے پاس مزید رکھا تھا. تو یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اس واقعے کو صحیح طریقے سے رپورٹ کریں، انہوں نے اپنے اس بھائی پہ الزام تراشی کی کہ یہ چور کا بھائی ہے تو چور ہی ہوگا نا. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت یوسف نے یہ بات بھی ان کو نہیں بتائی، انہوں نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ گواہ ہے تم غلط کہہ رہے ہو. اتنی سی بات انہوں نے دل میں کہی. اب یہ سب کچھ کہنے کے بعد اب ان کا طرز تخاطب دیکھیے، یا ایھا العزیز، جناب، سر. یہ ہے اللہ کی ذات کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کو پریشان کرتے ہیں وہ یوں آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ مرضی سے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پکڑ کے کان سامنے کھڑا کرتا ہے، کہو اس کو سر. کہہ رہے ہیں سر ان کے ابا جان بڑے کمزور اور بوڑھے ہیں اور ہم ان کی جدائی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس بھائی کی جگہ پہ ہم میں سے جس کو چاہے رکھ لیں. تو حضرت یوسف نے وہاں پہ کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اگر ہم جس کے سامان میں ہم نے اپنا چوری کا سامان برآمد کیا ہے، چور کو ہی رکھیں گے نا. اگر ہم نے کسی اور کو رکھا پھر تو ہم ظالم ہیں. بڑے ترلے شرلے کیے، نہیں مانے حضرت یوسف. اب جب نا امید ہو گئے تو علیحدہ ہو کر کہنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں. ابا جان سے تو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن خیر جانا بھی ضروری تھا کہ ہمارا بھائی گرفتار ہو گیا. اب گھر گئے ہیں، اپنے ابا کے پاس جا کر کہتے ہیں ابا جان آپ کے صاحبزادے چوری کے الزام میں پکڑے گئے ہیں. تو اس میں وہ جو ایک طنز کا ایک ٹون ہے نا وہ ایڈ کریں کہ آپ کا صاحبزادہ جو آپ کا بہت چہیتا لاڈلا بیٹا تھا، چوری کی ہے اس نے وہاں پہ جا کے اور پکڑا گیا. اب آپ انفر کریں کہ اور کیا کچھ وہ کہتے ہوں گے ان اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے بارے میں، ان کا کیا انداز ہوگا. صرف اس ایک واقعے سے دیکھ لیں کہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس بستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم سچ بول رہے ہیں. اب اتنی صفائیوں کی ضرورت ان کو اس لیے پیش آئی کہ پہلے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور اپنا ریکارڈ خراب کیا ہوا تھا. لیکن حضرت یعقوب نے کہا، اب بھی حضرت یعقوب نے ان کی اس سچ کا بھی اعتبار نہیں کیا، حالانکہ اب وہ سچ بول رہے تھے. انہوں نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سب کچھ تم نے اپنے دل سے بنا لیا ہے. فصبر جمیل، تو یہ ہے صبر. کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی ان کو برے القابات سے نہیں نوازا، کوئی گالیاں نہیں دیں، کوئی ان کو تان و تشنی نہیں کیا، ایک چپ لگا لی. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے صبر جو حضرت یعقوب نے کیا، لیکن یہ صبر کے ساتھ ایک امید کا دروازہ بھی کھلتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی اور انہوں نے کہا عسى الله ان يأتيني به جميعا. صبر ہے تو صبر کیا ہے؟ صبر رو دھو کر خاموش ہو جانا نہیں ہے، صبر امید ہے. صبر اپنے آپ کو ناپسندیدہ حالات میں اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے روکنا ہے. خواہ وہ آپ کے اندر بڑی بے قراری کی کیفیت ہو، روک لیں خود کو اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈور اوپن کریں امید کا کہ یہ حالات اگر خراب ہیں تو اللہ حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے. تب صبر ایک کمپلیٹ پیکج دیتا ہے. اگر خاموشی ہے اور اپنے آپ کو روکنا ہے تو پھر تو آپ کا ڈپریشن، آپ اس ڈپریشن میں اپنے آپ کو ہی گولی مار لیں گے. اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. تو صبر کو یہ دو پہلو ذہن میں رکھیں گے ہم. صبر ایک تو یہ ہے کہ خود کو روکنا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس سچویشن پہ صبر بھی ملے گا اور حالات سدا سیم نہیں رہتے، حالات بدل جاتے ہیں اور حالات بدلیں گے. اگر آج میرا بیٹا نہیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ ان دونوں کو میرے پاس لائے گا. دیکھیں امید، تو صبر امید کا نام ہے، صبر نا امیدی کا نام نہیں ہے. انہوں نے کہا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور حضرت یعقوب کی چھوٹے بیٹے کی گمشدگی کے بعد، گرفتاری کے بعد بڑے بیٹے کا زخم بھی تازہ ہو گیا. وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، ہائے یوسف، ہائے یوسف،
وہ بیٹے ناکام رہے، بری طرح ناکام رہے اپنے بیٹے کے، اپنے باپ کے دل سے اپنے بیٹے کی محبت نکالنے میں۔ عرصہ گزر گیا لیکن یوسف کے مقام پر کوئی نہیں جا سکا۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو یاد کر کے جدائی میں رو رو کے آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ سوچیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا کتنا صدمہ لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، ابا جان یوسف 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 یوسف، بس اور آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، آپ تو ہلاک ہی ہو جائیں گے یوسف کو یاد کر کر کے۔ طرز تخاطب دیکھیے، تو دیکھا آپ نے فرق، دیکھیں کردار میں۔ اللہ نوازتا ایویں نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دیتا۔ حضرت یوسف ڈیزرو کرتے تھے ان کا صبر، پھر ان کی کردار کی بلندی کہ ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے چور کہہ رہے ہیں ان کے بھائی، لیکن وہ خاموش ہو گئے ہیں، اور وہ اس جگہ پر پوری طرح بدلہ لینے پر قادر ہیں، تو وہ بے صبرے نہیں ہوئے، ہلکے نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف کے والد کو انہوں نے کہا، ہر وقت آپ یوسف کو ذکر کرتے رہتے ہیں، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے ظاہر ہو جانے والے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ ایسے کنڈیشن بھی ہماری اگر کسی کی زندگی میں ہے اس وقت، یا ٹھہر گئی ہے یا جانے کا نام نہیں لیتی، تو اس وقت پھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہی دعا کریں کہ جیسے یعقوب نے اللہ تیرے سامنے اپنے غم و الم کی فریاد کی تھی، میں بھی تیرے سامنے اپنے اس غم کی فریاد کرتا ہوں، اللہ جس طرح تو نے اس کے صبر پہ اس کو بہترین اجر دیا تھا، مجھے بھی عطا فرما دے۔ حضرت یعقوب اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور پھر دیکھیں اب حضرت یوسف 10 سال قید میں رہے تھے، پیچھے کوئی تھا نہیں نا پرسانے حال، کسی نے پوچھا ہی نہیں، ان کے پیچھے ان کا باپ تھا، بھائی تھے حضرت بنیامین کے پیچھے، باپ نے کہا جاؤ جا کے کوئی مقدمے کا کوئی وکیل کرواؤ، کوئی پرسو کرو، نکلواؤ اپنے بھائی کو جا کے قید سے، یہاں پہ ہاتھ دھر کے کیوں بیٹھے ہوئے، جاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کے معاملے کی تحقیقات کرو، جا کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے صبر، یہ صبر ہے، یہ صبر نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے روئے چلے جا رہے ہیں اور اپنے تدبیر نہیں کر رہے، تقدیر پہ بھروسہ کر کے اور دعا پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا۔ قرآن کہتا ہے تقدیر پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو وقت آیا ہے صبر کر جائیے، لیکن تدبیر بھی ضرور کیجئے کہ جو آپ کے اویلیبل ریسورسز میں آپ کر سکتے ہیں کریں۔ حضرت یعقوب نے ان کو پہلے تو امید دلائی، پھر کہا جاؤ پریکٹیکلی کچھ کرو، جا کے اپنے بھائی کو چھڑوانے کی کوشش کرو، کسی سے کوئی ملو، کوئی اپنے ریسورسز لڑاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اب وہ گئے ہیں اپنے دوبارہ 3rd ٹائم، اب ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، اب ان کے پاس کوئی غلے کے لیے اب پیسہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جا کر کہنے لگے سر ہمارے پاس پونجی ختم ہو گئی ہے، یہ چند روپی ہے، جو چند پیسے ہیں جو ہم لائے ہیں، یہ لے لیجئے اور باقی غلہ ہمیں صدقہ کر دیجئے۔ یہاں پر آ کر حضرت یوسف کا دل پسیج گیا اپنے بھائیوں کی قسم پسری دیکھ کر، ان کی غربت دیکھ کر، تو تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس اب مجھے اپنی آئیڈینٹی ریویل کرنی چاہیے، ان کو ویزاز ایشو کرنے چاہیے، یہ کنعان سے ادھر آئے ہیں میرے پاس، اور یہاں پر آ کر جو سہولتیں میں انجوائے کر رہا ہوں میرے بھائی بھی کریں۔ تو یہ دیکھیں حضرت یوسف کے اندر کردار کی بلندی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا یہ سے قابل ہیں، اب یہ مر رہے ہیں نا وہاں پر غربت میں، تو ان کا یہی ان کا ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے پھر کہا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، وہ جاہل تو نہیں تھے، لیکن حضرت یوسف نے ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ لفظ بولا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے۔ اب ان کے حیران ہونے کی باری ہے، انہوں نے کہا کیا تو یوسف ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہے وہ مقام جو اللہ دیتا ہے جب صبر کیا جاتا ہے۔ جو دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے والے ہوتے ہیں میرے معزز لسنرز، وہ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں،
وہ ان کو اس سے نیچے ہی جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے. اور جو کسی کی تکلیفوں پر اور پریشانیوں پر اور یہ جو انہوں نے دوسروں کو تکلیفیں پہنچائی ہوتی ہیں اس پہ اگر صبر کر جاتے ہیں تو پھر اللہ یوں بلندیاں عطا فرماتا ہے. قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا اصول ہے، یہ اٹل ہے. اور انہوں نے کہا کہ تو یوسف ہے؟ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا. اب یہ باٹم لائن ہے پورے واقعے کی، کسی نے بھولنی نہیں ہے، یہ کہیں لکھ کے لگا لیجئے. تکلیف کا مومنٹس نا لائف سے کہیں بہت مشکل سے جاتے ہیں، ٹائم بھی بڑا آرام سے گزرتا ہے، لیکن انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی کرے اور صبر کی روش نہ چھوڑے، صبر کی روش نہ چھوڑے تو اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ قرآن کا اصول ہے. صبر کے بعد صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے. اور حضرت یوسف کی کردار کی بلندی، سبحان اللہ، کیسے وہ انسان تھے کہ صلہ رحمی اگر کسی نے سیکھنی ہے تو حضرت یوسف سے سیکھیں، اگر اللہ کی ذات پر توکل سیکھنا ہے تو حضرت یعقوب سے سیکھیں، اور صبر سیکھنا ہے تو حضرت یعقوب سے سیکھیں. اور پھر انہوں نے کہا تو اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فوقیت اور فضیلت دی ہے اور ہم خطا کار تھے. یہ ان کی زبان سے اب خود لفظ نکلے ہیں کہ یوسف تمہیں اللہ نے کردار میں بھی بلندی دی، تمہیں اللہ نے اخلاق میں بھی بلندی دی، تمہیں اللہ نے دنیا میں بھی بلندی دی، ہم خطا کار تھے. تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم. سبحان اللہ، یہ ہے معاف کرنا، کہ طاقت کے باوجود بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دیا حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو. اور اب حضرت یوسف نے کہا کہ جاؤ اپنے سارے اہل و عیال کو اب مصر لے آؤ، اب یہاں پر یہاں پر رہو، اور وہ جو میری ایک یہاں پر اتھارٹی ہے اس کی بنیاد پر تمہیں بھی یہاں پر عزت ملے گی. حضرت یوسف نے اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کیا اور پھر ان کو وہاں پر مصر بلایا اور انہوں نے کہا لے جاؤ میری یہ قمیض. دیکھیں کہ وہ کیسے سخی بھائی ہیں، انہوں نے ان کو ان کے مطابق ڈیل نہیں کیا. تو یہ سیکھنے کا مقام ہے کہ جب ہم سے کوئی برائی کرتا ہے اور ہمیں اللہ نے مقام پہ بلندی عطا کی ہوتی ہے، تو جب ہم بدلہ لینے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ان سے بدلہ نہیں لیا اور احسان کرتے ہوئے سخاوت کی، ادھر آ جاؤ امریکہ، ادھر آ جاؤ میرے پاس، ادھر آ جاؤ میرے پاس مصر میں. اب وہ گئے ادھر اور انہوں نے کہا یہ میری قمیص لے جاؤ اور ابا کے چہرے پر ڈالنا، وہ بینا ہو جائیں گے. اور جب وہ قافلہ نکلا مصر سے تو حضرت یعقوب نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آتی ہے. وہ باپ کی محبت اپنے بیٹے سے دیکھیے کہ ابھی تک اتنے سالوں کے بعد بھی اپنے بیٹے کی خوشبو تک ان کے دماغ میں محفوظ ہے. انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بڈھا سٹیا گیا ہے. انہوں نے کہا ابا جان، جو ان کے پاس تھے اس وقت، ابا جان آپ کا وہی وہم پرانا یوسف. اور آخر جب آیا وہ خوشخبری دینے والا اور یوسف کے حضرت یعقوب کے چہرے پر وہ قمیض ڈالی تو وہ بینا ہو گئے اور انہوں نے کہا دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے اللہ سے استغفار مانگیے. اور انہوں نے کہا میں ضرور اللہ سے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. گریشیسلی باپ نے بھی معاف کر دیا اور بیٹے نے بھی معاف کر دیا، کوئی دہرائی نہیں پرانی بات. اور اس طرح سے فیملی ری یونین ہوا. پھر جب وہ گئے یوسف کے پاس، یوسف نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو تخت پہ ساتھ بٹھایا اور 11 کے 11 بھائی سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ امن کے ساتھ. اور پھر انہوں نے کہا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے. اور حضرت یوسف نے کہا ابا جان یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، دیکھیے وہ خواب جو میں نے کہیں بچپن میں دیکھا تھا آج اللہ نے مجھے اس کی تعبیر دکھائی ہے. قد جعلها ربی حقا قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. میرا رب مجھ پر بڑا مہربان تھا. حضرت یوسف نے ذکر ہی نہیں کیا مجھے
مجھے اللہ ताला ने मैं कुएं में गिरा, वहाँ से निकला, वहाँ से मैं ग़ुलाम की तरह फ़रोख्त हुआ, मैं घर के काम करता रहा, मुझे कैद में डाल दिया गया। कि किस तरह से डेलिबरेटली उन्होंने वो सारी स्टोरी का अनवांटेड पार्ट ओमिट करके अच्छी अच्छी बातों को फोकस किया है कि मेरा रब मुझ पर मेहरबान है, उसने मुझे कैद से निकलवाया। बात ही शुरू यहाँ से की है उन्होंने। और जब शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फूट डलवाई थी, वरना मेरे भाई तो बुरे नहीं हैं। सुभान अल्लाह, ये किरदार की बुलंदी हज़रत यूसुफ़ के किरदार से हमें पता चलता है कि कैसे आइडियल भाई बना जाता है। और जब मेरे रब ने मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई, मेरे रब ने मुझे बादशाहत अता की है, तो अब इतनी अताओं के बाद अल्लाह ताला बस एक अता रह गई है, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह मेरा ख़ात्मा खैर पर करना और मुझे आखिरत में भी सालेह लोगों का साथ नसीब करना आप साथ। तो ये हज़रत यूसुफ़ की आखिरी दुआ थी। उसके बाद जो हज़रत यूसुफ़ के किरदार पर एक आखिरी धब्बा लगा हुआ था ना कि ये ग़ुलाम है, ये भी अल्लाह ने धो दिया। पूरी फैमिली आई कि नहीं, इसका पूरा ख़ानदान है और ये नबियों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, एक बड़े मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान का फ़र्द और चश्मो चराग़ है। तो अल्लाह ताला ने एक एक करके हज़रत यूसुफ़ के किरदार पर लगे सारे जो एक दाग थे वो धो डाले। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये अक्सर ये अम्बा ये ग़ैब की ख़बरें हैं ए नबी जो हम आपको बताते हैं। तो याद रखिए कि हज़रत यूसुफ़ की कहानी में बहुत सी बातें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में याद करनी है। वक़ुल हाज़िही सबीली, या नबी कह दीजिए ये है मेरा रास्ता, कि अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत से, मैं भी और वो तमाम लोग जो मेरे पीछे चलते हैं। तो अल्लाह के रास्ते पर बुलाने के लिए विज़डम और हिकमत चाहिए। और हिकमत फिर एक बड़ा जामिया टर्म आ जाती है कि हर बंदे के ज़हन के मुताबिक बताना है, वक़्त का आपने लिहाज करना है, उनकी लैंग्वेज में बात करनी है, वो टूल्स यूज़ करने हैं जो कि लोगों को जिनके ज़रिए लोगों को उन चीज़ों को समझना आसान हो जाए। और सुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुशरिकीन। और अल्लाह ताला ने फरमाया है इस वाक़ये में इबरत है आंखें रखने वालों के लिए। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सच्चा वाक़या है, इसमें हर चीज़ की तफसीलात हैं। और अल्लाह फरमाता है और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। सूरत यूसुफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। सूरत अर्राद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा, तिल्का आयातुल किताब, ये इस किताब की आयत है। और वल्लज़ी उन्ज़िला मिन रब्बिका अल हक़, और वो चीज़ जो आपके रब की तरफ से नाजिल की गई, यानी ये कुरान, ये हक़ है। लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह, कौन अल्लाह? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह जिसने आसमान को बग़ैर किसी सुतून के खड़ा किया। ये कैनोपी है जिसके नीचे कोई सुतून नहीं है। फिर अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ। अल्लाह सूरज और चाँद को काम में लगाने वाला और ज़मीन और आसमान के सब सिलसिलों को चलाने वाला, कामों की तदबीर करने वाला, आयात को तफसील से बयान करने वाला है। वो अल्लाह है जिसने ज़मीन को बिछा दिया और उसमें पहाड़ और नदियों को लगा दिया और फिर ज़मीन में फल लगा दिए और हर फल की दो दो किस्में बना दी। वो अल्लाह है जो रात को दिन पर तारी करता है, जो दिन को रात पर तारी करता है। और ज़मीन में फिर ऐसे ऐसे कितात भी हैं जो एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। अंगूरों के बाग हैं, खेतियाँ हैं, खजूर के दरख्त हैं जो कई तनों वाले भी हैं और एक तने वाले भी हैं। आप इन सब को देखें तो देखें कि उनको तो एक ही पानी से सराब किया जाता है, लेकिन बाज़ का रंग, जायका, खुशबू दूसरे फल से मुख्तलिफ भी होती है और अच्छी भी होती है। तो इस अल्लाह की कुदरत में, अब इसमें ज़राअत की फील्ड में अल्लाह हमें गौर व फिक्र करने की दावत दे रहे हैं। एग्रीकल्चर की फील्ड में जाकर देखें और देखें कि कैसे अल्लाह कायनात के इन सिलसिलों को मैनेज किए हुए हैं।
اور اگر ان کی تمہیں کوئی بات تعجب کی بات سناؤں میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ زمین میں ایک بیج ڈالا جاتا ہے تو اسے پودے نہیں نکلتے، تو کسی چیز کا آپ کی آنکھوں سے زمین کے اندر جب چلی جاتی ہے تو اوجھل ہو جانا، اس چیز کا مر جانا تو نہیں ہوتا، وہ تو دوبارہ سے اگتی ہے۔ تو کیوں تم لوگ اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ اللہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ یعلم ما تحمل انثی، اللہ جانتا ہے جو ایک حاملہ ایک مادہ کے پیٹ میں ہوتا ہے، جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جو وہ وضع حمل کرتی ہے۔ کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز کا اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ایک مقدار اور اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جو حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے۔ الکبیر، بہت بڑا ہے۔ المتعال، سب سے بلند مرتبہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے برابر ہے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ کوئی بات کو چھپائے یا ظاہر کرے، کوئی رات کو چل رہا ہو یا دن کی ساعت میں چل رہا ہو، اور قرآن کا یہ مقام بتاتا ہے کہ ہمارے محافظ فرشتے ہیں، لہو معقبات، اس کے لیے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں، جو فرشتے ہماری پہرے داریاں کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ دو تو فرشتے ہیں لکھنے والے، اور آگے پیچھے آپ کے محافظ فرشتے ہیں، یہ اللہ نے اپوائنٹ کیے ہیں۔ تو سوچیں، ایک بندے کے ساتھ 4 فرشتے اور 1 شیطان ہے، 5 لوگ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا۔ آپ پہ نعمت اللہ نے دی، اللہ نے آپ کو کوئی انعامات سے نوازا، آپ کی زندگی میں وہ چیزیں سٹے کریں گی۔ کب وہ آپ کی زندگی سے جائیں گی؟ جب آپ اپنی ان نعمتوں کے لیے خود ڈسکوالیفائی کریں گے۔ اللہ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی صورت میں اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ ہے جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اللہ ہے۔ اللہ وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، ہم نے پڑھا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہم نے پڑھا، ہم پڑھیں گے جا کر، اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کا وظیفہ تسبیح ہے۔ آپ پڑھیں گے کہ حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے اور پرندے تسبیح کرتے تھے۔ آپ پڑھیں گے کہ ہر ایک کائنات کا کہ یہ پتھر، جمادات اور نباتات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور صبح و شام ہر چیز، ساری کائنات مل کر اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتی ہے، اور بادل بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہ جو کڑک آتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ، اور سب فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اسے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ تو آپ اور میں نہ تسبیح کریں گے اللہ کی؟ آئیے اللہ کی ہم بھی تسبیح کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 کلمے مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کون سے 4 کلمے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کائنات کی جس بھی چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ فرمایا یہ 2 کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان۔ یہ 2 کلمے ہیں جو ہماری زبان پر بہت ہلکے ہیں اور الرحمن کو بڑے محبوب ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تسبیح، سبحانک اللہم علی حلمک بعد علم، سبحانک اللہم علی عفوک بعد قدرتک۔ ہماری رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، ہماری سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی۔ کیا عظیم الشان یہ وظیفہ ہے، سبحان اللہ۔
اور مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے تھے حضرت یونس علیہ السلام، سبحانک اللہم لا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو قرآن کہتا ہے لولا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑا رہتا۔ تو ہر چیز کائنات کی تسبیح کرتی ہے، اس لیے صبح و شام لازمی اللہ کی تسبیح کیا کیجئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لہو دعوت الحق، اللہ کو پکار، اللہ کے لیے ہی دعا ہے، حق اللہ کا ہے کہ اس کو پکارا جائے، لہو اسی کے لیے ہے دعا، دعوت دعا کرنا، حق اللہ کا حق ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔ اور وہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرتے ہیں ان کی مثال تو یوں ہے کہ وہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے بنا پانی کو کہہ رہا ہو کہ پانی میرے منہ کو آ جاؤ، تو وہ نہیں آ سکتا۔ تو جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ اس کی فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے دعا کرو، اللہ کا حق ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔ تو وہ اللہ جس دنیا کے کسی بندے سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ خالق سے مانگیں، کہ اگر وہ دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ کسی مخلوق سے مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دے دے گا تو احسان جتائے گا، نہ دے گا تو آپ کو شرمندگی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت سجدہ ہے، دوسرا سجدہ قرآن پاک میں آتا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے، طوعاً و کرہاً، خواہ وہ خوشی سے جھکائے یا نہ خوشی سے۔ اور ان کے سائے بھی، یہ جو سائے درختوں کے ادھر ادھر ہو رہے ہیں نا، یہ درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ چونٹیاں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، یہ پرندے اور چرندے، ہر چیز اللہ کو اپنا رب مانتی ہے۔ اور ان کے سائے بھی صبح کو بھی اور شام کو بھی، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام دو اوقات۔ قرآن کی ریکمنڈیشن دیکھ لیجئے۔ تو اس وقت میں ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، سب اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، صرف آپ کائنات سے الٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بھولنا نہیں ہے، اب غافل نہیں ہونا اس وقت جب سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ جو دو وقت مل رہے ہوتے ہیں نا، اندھیرے اور جالے کے، اس وقت شیاطین بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کر لیجئے۔ اے نبی کہہ دیجئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ رب کا لفظی مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، بڑا کرنے والا، ضرورتوں کا خیال رکھنے والا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمین کرۂ ارضی میں جو یہ آکسیجن ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو چند لمحوں کے لیے آکسیجن نہ ملے تو آپ کے جسم کا ایک نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو پانی آپ پیتے ہیں، کون اس پلانٹ ارتھ پہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو ہمارے گھروں تک پہنچاتا ہے؟ یہ سلسلے اللہ نے چلائے، اور اللہ ہماری ہر ضرورت کا دھیان رکھتا ہے، ایک ذرے کو بڑھا کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ پھر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو داتا بنا لیا، کسی کو وکیل بنا لیا، کسی کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خود اپنے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، کہہ دے کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں چیزیں برابر نہیں تو کیسے اللہ اور غیر اللہ برابر ہو گئے؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں گئی تمہاری عقل؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کئی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑے۔ میں اور آپ یہاں پر اپنے آپ کو ایک نالے کی طرح لیں، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے آسمان سے اللہ کی رحمت کی بارش اترتی ہے، ہم نے جتنا اللہ کی رحمت کو ریٹین کرنا تھا کر لیا، پھر ہماری زندگی رواں دواں ہو گئی اس نالے کے پانی کی طرح۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کے بعد اتراتے ہیں اور تیزی دکھاتے ہیں، اور ان کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، اور کئی میل تک لمبی پھیلی ہوئی جھاگ آ جاتی ہے، اور وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کی ریئل اچیومنٹ کیا ہے۔
وہ تو بس देखा देखी, वो जो एक ट्रेंड फॉलोइंग और लोगों के पीछे चल रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो झाग कई मील तक फैल गई और कुछ लोग और कुछ नदी नाले ऐसे थे जो बड़े आराम से बहते रहे और जो उनके जेवर थे, जो मोती थे, वो उनकी तह के अंदर जाकर जमा होते रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो झाग थी, जो तेज़ी से उभरने वाली तरक्कियां हैं, जो फ़ौरन मिल जाने वाली कामयाबियां हैं, वो बंद हो जाए, वो ख़त्म हो जाएंगी और जो दरिया की तह में पड़े हुए मोती हैं वो बाकी रहेंगे। वो अम्मा यज़हबु वो जो झाग है वो ख़त्म हो जाती है और जो लोगों को नफ़ा बख्श चीज़ें हैं वो दुनिया में टिकी रह जाती हैं। इस तरह अल्लाह मिसालें बयान करता है। तो बार बार समझा रहा है कुरान, वाइजली प्लान करें। ज़िंदगी सब कुछ इस दुनिया में मिल जाए भी तो क्या आपने उसको एंजॉय कितनी देर करना है बताएं। आपको आपकी मर्ज़ी की ज़िंदगी भी मिल जाए तो मौत एक दिन आनी है। हर फना, हर बका को फना है। हर ताकत का सूरज गुरूब होकर रहेगा। हर जवानी बुढ़ापे पे ख़त्म होगी। हर इंसान को इस दुनिया को एक दिन छोड़ कर जाना है। तो इसलिए वाइजली प्लान करें, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ करें, टॉप पे रखें जो आपके लिए नफ़ा बख्श हैं और अल्लाह की मखलूक के लिए नफ़ा बख्श हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जो अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहते हैं उनको तो उसका सवाब मिलेगा, और जो अल्लाह की पुकार पर लब्बैक नहीं कहते फिर वो अपनी इस बैड चॉइस पर बहुत एक वक़्त आने वाला है, हसरत करने वाले हैं। वो कहेंगे काश कि ज़मीन भर सोने की दे दी जाए तो भी उस अज़ाब से उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो जो शख्स ये जानता है कि जो किताब तेरे रब की तरफ से तुझ पर नाजिल हुई वो हक़ है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो इस किताब के इल्म से बेबहरा हो, वो अंधा है। जी, ये बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, जब कुरान नहीं आता तो वो काबिल रहम है, काबिल रश्क नहीं है। आपको उन पर उनको देखकर रश्क नहीं करना चाहिए, उनको देखकर उन पर रहम खाना चाहिए कि इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी बड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड, लेकिन इसकी दिमाग में सही बात के लिए ना वक़्त है ना ये समझ सकता है। क्यों कि जिनकी अक्लें सलीम होती हैं वही हकीकत तक रसाई हासिल करते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये अक्ल शऊर दे रखा होता है। और वो कौन से लोग हैं? अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, वो अल्लाह के वादों को पूरा करते हैं और इंसानों के साथ किए गई अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। और वो लोग सिला रहमियाँ करते हैं, अपने रिश्ते नातों को मिलाते हैं। अभी अभी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ कर आए हैं। हज़रत यूसुफ़ ने रिश्तों को काटना चाहते तो काट सकते थे। ही हैड द रीज़न, उनके पास पूरी रीज़न थी कि मैं इनको माफ़ करूँ जिन्होंने मुझे कत्ल करने की साजिश की थी, इनकी वजह से मैं इतना अरसा जेल में रहा, इनकी वजह से मैं ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारता रहा। हमारा सोचने का अंदाज़ ये होता है, जबकि कुरान कहता है कि वो बंदा जो आपके साथ अच्छा चलता है उसके जवाब में आप अच्छा चलते हैं तो सिला रहमी क्या हुई? सिला रहमी तो ये है जो काटे वो उसके साथ जोड़ो। तो करेंगे ये काम आज कि जो आपके रिश्तेदार हैं जिनसे आपने कभी अरसा हो गया बात नहीं की, अल्लाह का कुरान का ये हुक्म पढ़कर उनको आज ज़रा कॉल तो लगाएं, बात तो करें, हाल चाल तो पूछें। कता ताल्लुक़ की अल्लाह से ने नहीं पसंद की। अल्लाह के लिए सब रिश्तों को मिलना है, इस बंदे के लिए नहीं मिलना। लेकिन ये नहीं करना कि इज़्ज़त नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। मिलना है, ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप जा के उनको उनके घरों में जाकर बैठ जाएं और उनको वो आपसे अच्छे तरीके से नहीं मिल रहे, ठीक है, कत्ता ताल्लुक़ ही नहीं करनी। और क्या हक़ एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक़ हैं? खुशी गमी में शरीक होना है आपने उनकी। अगर वो उनको खुशी मिल जाए तो मुबारकबाद दें, अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे तो आप उनकी ताज़ियत करें, उनकी बीमार पुरसी करें, अगर वो फ़ौत हो जाए तो उसके जनाजे में जाए। यही एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक़ हैं। और अगर आपका कोई रिश्तेदार परेशान है, आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे हज़रत यूसुफ़ ने किया था, उनकी हेल्प कर दें। इससे ज़्यादा कुरान हमसे डिमांड नहीं करता, लेकिन कत्ता ताल्लुक़ ही नहीं करनी। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, और वो लोग जो अपने रब की रज़ा के हसूल के लिए सब्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं और ख़र्च करते हैं उस चीज़ से जो हमने उनको दिया, सिर्रन व अलानिया, ज़ाहर और एलानिया। और फिर जब उनके साथ कोई बुराई करता है
تو جواب میں گالی نہیں نکالتے، خاموش ہو جاتے ہیں، ہر برائی کو اچھائی سے نلیفائی کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عقبت دار ہے، جن کے لیے عدن کے باغات ہیں، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، اور ومن صلح، اور جو نیک ان کے ماں باپ، ان کی اولادیں اور ان کی بیٹیاں اور ان کے جو جوڑے ہوں گے، وہ سب ایک عدن کے باغ، عدن کے مقام پر فیملی ری یونین ہوگا جنت میں، فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوگا، آپ کے باپ، آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں، آپ کے بہن بھائی، سب لوگ وہاں پہ بیٹھ کر انجوائے کریں گے۔ امیجن کریں سب لوگ وہاں پر آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان پر فرشتے ہر طرف سے فرشتے ان پر سلامتی کا پیغام لے کر داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ پوری ایک اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا سلام علیکم، سلوٹ، ہم سلام یہاں پہ سلوٹ کی سینس میں آپ لیں گے، وہ ان کو سلوٹ ماریں گے، جناب ادھر تشریف رکھیے، یہ اکرام کیا جائے گا ان کو، اور ان کے لیے عقبت دار ہے۔ حضرت عمر نے حدیث، عبداللہ بن عمر نے اس مناسبت سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ کی مخلوق میں سے جنت میں سب سے پہلے کون سے لوگ جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں جنت میں سب سے پہلے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے۔ فقراء، طوبی للفقراء، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جنت کی طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے اس کی اکثریت فقیروں کی نظر آئی۔ جنت میں امیر مسلمانوں کی نسبت 40 سال پہلے وہ فقیر مسلمان داخل ہو جائیں گے، وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے ذریعے سرحدیں محفوظ کی جاتی تھیں، یعنی وہ سپاہی رینک کے بندے تھے، وہ کوئی بہت بڑے عہدوں پہ فائز نہیں تھے، اور ان سے ناپسندیدہ حالات سے بچا جاتا تھا۔ غریب لوگ تھے، تھوڑی تنخواہ والے تھے، ان کے پاس اتنے حالات نہیں تھے کہ وہ اپنے دل کی خواہشیں پوری کرتے۔ جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو اس کی دلی خواہش اس کے سینے ہی میں محفوظ ہوتی تھی، کیونکہ اس کے پاس اتنا فائنینشیل اسٹرینتھ نہیں تھی کہ وہ اس کو پورا کر سکتا ہوتا، یا اللہ نے اسے کوئی ایسی مجبوری اور معذوری دی تھی کہ وہ اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہے گا حکم دے گا، اور وہ ان کے پاس جاؤ، فرشتے انہیں سلام کرو، فرشتے کہیں گے اے اللہ ہم تیرے آسمان کے رہنے والے اور تیری مخلوق میں سے تیرے چنے ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے بندے تھے، میری بندگی کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ سرحدیں محفوظ رکھی جاتی تھی، ان کے ذریعے ناپسندیدہ حالات سے بچا جاتا تھا۔ ان میں کوئی فوت ہوتا تو اس حال میں کہ اس کی دلی خواہش اس کے سینے ہی میں دفن ہوتی تھی اور وہ اسے پورا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے اس وقت ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ چھوٹی سی بات نہ سمجھے، صبر بڑی اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بلند کرنے والی چیز ہے۔ جس نے بنایا کیا وہ نہ جانے گا آپ کے دل کی حالتوں کو، آپ کی آنکھوں سے گرنے والے ایک ایک آنسو کو اس نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے۔ آپ یقین مانیں آپ کا رب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ صرف صبر کر جائیے، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر جائیے، اللہ آپ کو ایسے کمپنسیٹ کرے گا کہ ہمارا دل راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ، پھر یاد کریے، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو نہیں توڑتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے برخلاف، ان جنتوں کے برخلاف وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اپنی بد اخلاقی سے اپنے رشتوں کو توڑتے ہیں، اور وہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اپنا رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ رزق کی کمی یا زیادتی آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کو زیادہ مل گیا وہ کیوں اتراتا ہے؟ اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایک محض چھوٹا سا گھونٹ ہے،
وہ بڑی دعوت کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی لقمہ ہے، تو دنیا پہ نہ ریچھ چاہیے، اس بڑی دعوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کا ذکر پا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، قلب کی بہار ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو اس دنیا میں سمجھ کر پڑھے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال دیتے ہیں۔ جنت آپ کو ڈسکرائب نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، وہ کسی کان نے سنی نہیں، کسی قلب میں اس کا کھٹکا تک پیدا نہیں ہوا۔ چلو مثال سمجھ لو، تجری من تحتها الانہار، اس کے ہر گھر میں نہر ہوگی، 4 نہریں ہوں گی، دودھ کی، پانی کی، شراب کی اور شہد کی، اور اس کا کھانا بھی دائمی ہے اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے، اس کے کھانے میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں آسائشوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی ہے، اور کافروں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیت جو ابھی ہم پڑھیں گے، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ہم نے ان کی اولادیں بھی بنائی اور وہ بیویوں والے بھی تھے۔ تو نبیوں نے بھی اپنی فیملیز کو سپورٹ کیا ہے۔ تو جو مرد اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساری ضروریات کا دھیان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اگر یہ شخص اس لیے گھر سے جا رہا ہے کہ وہ کمائی کرے حلال اور اس کے ذریعے وہ اپنا بھی پیٹ پالے اور اپنے ہاتھ کو سوال سے روکے اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرے، تو یہ شخص اللہ کے راستے میں ہے۔ تو یہ ایک اچھا، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ صرف جائے نماز پر عبادتیں نہیں ہوتی، کسی ٹوٹے ہوئے دل پہ اپنا ڈھارس رکھنے سے عبادتیں ہوتی ہیں۔ مردوں کی اگر اللہ نے فرض کیا ہے نا کہ بیویوں کی ساری اور اپنے بچوں کا نفقہ پورا کریں، تو صرف ان کو یہ پورا کرنا ان پر فرض نہیں، اس کے بدلے میں ہر ایک لقمہ جو ایک خامد اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر وہ چیز جو وہ اپنی بیٹی پر خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو جنت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے وہ یوں میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور آپ نے اپنا اور اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی دوسری ساتھ والی 2 انگلیاں ملا کر دکھائی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نے اپنے ان بندوں پر انعامات نازل کرنے ہیں، اس لیے پازیٹیو رہ کر اللہ کے حکموں کی تعمیل کیجیے۔ آگے ہماری سورۃ ابراہیم شروع ہو جاتی ہے۔ ابراہیم اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور کیا ان کے نصیب ہیں کہ ان کا اللہ نے نام، ان کی کردار کو، ان کی آل کو ہم ایز این ایگزامپل پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ اللہ، یہ کتاب جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے،
یہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ ثواب کے لیے کہ ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، اس لیے کہ اس میں برکت ہوگی، اس لیے کہ اس کو آپ اپنے مردوں پہ پڑھیں گے، یہ اس لیے کہ اپنی بیٹیوں کے سر پر سائبان بنا کر گھروں سے رخصت کریں گے، یہ اس لیے ہم نے نازل کی ہے اے نبی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا سفر دکھائیں اپنے رب کے حکم سے۔ کون؟ اللہ، جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی ویل ہے، ان کے لیے بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ کون کافر؟ وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی برائی ان کی، جب آپ کی پلاننگز چینج ہو جاتی ہیں، لائف میں پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، تو جو لوور سیکنڈری لیول پہ چلی جاتی ہے پرائرٹیز، پھر اس کے لیے نہ وقت ہوتا ہے نہ توجہ ہوتی ہے۔ جب دنیا ہماری فوکس سے، جب آخرت فوکس سے آؤٹ ہو گئی اور فوکس ہی دنیا ہو گیا، تو آخرت کے لیے نہ توجہ ہے نہ وقت ہے، ہم نے اس کو بلا دیا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ کے راستے کو میں ٹیڑھی پگڈنڈیاں تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی رسول آتا ہے اس کو اپنی قوم کی زبان میں واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں واعظ و نصیحت کی ایک ٹپ بھی پتہ چلی کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک واعظ، ایک داعی بنا دیا ہے، آپ اگر کسی گاؤں ایریا میں ایسے لوگوں کے پاس جا کے واعظ کرنے لگے ہیں جن کو اردو یا انگلش کی سمجھ نہیں آتی، تو آپ ان کے ساتھ پنجابی میں بات کریں یا ان کے لہجے میں بات کریں۔ اور اگر آپ کسی کے ایسے علاقے میں کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے، کسی کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ان کے لہجے میں بات کریں، تو لسان میں آپ کی ٹون بھی آ جاتی ہے اور ساتھ رجسٹر بھی آ جاتا ہے۔ رجسٹر کہتے ہیں لینگویج اکارڈنگلی، جیسے کہ آپ ایک ریڈی بان سے بات کرتے ہیں، اس میں آپ انگلش کی اس طرح بولیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے دعویٰ کی کہ زبان اکارڈنگ ٹو دا آپ کے جو لسنر ہے اس کے مطابق سلیکٹ کریں، مثالیں اس کے مطابق سلیکٹ کریں۔ اگر آپ ایک چھوٹے بچوں کو جو تیسری چوتھی کلاس کے بچے ہیں، 10ویں کلاس کے بچے ہیں، آپ ان کو وہ مثال نہیں دے سکتے جو کہ آپ ایک ایڈلٹ کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ رسولوں نے بھی یہی کیا تھا، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال۔ یہ خوبصورت 2 سمبل ہیں قرآن کے، بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اندھیرا اور روشنی، اندھیرا اور روشنی۔ اچھا، پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن رات کو پورا اندھیرا کر کے کمرے میں ذرا بیٹھیے گا۔ آپ اس کمرے میں رہتے ہیں اور کئی سالوں سے اس کمرے میں رہ رہے ہیں، بیڈ سے نیچے اتریں گے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور لگے گی، حالانکہ وہ آپ کا اپنا کمرہ ہے، وہ جانے پہچانے راستے ہیں۔ تو ان راستوں پر بھی نہیں آپ چل سکتے جو آپ کے جانے پہچانے راستے ہیں بغیر روشنی کے۔ تو کیسے اس پوری دنیا کے اتنے بھول بھلائیوں والے راستوں سے آپ قرآن کے ٹارچ کے بغیر گزر سکتے ہیں؟ سخت احتمال ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے نبیوں نے بھی یہی کہا کہ آپ اندھیروں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ الہی کی روشنی کو تھام لیجئے۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اللہ کی نعمتوں کو بھولنا نہیں۔ تمہیں وہ برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو برے طریقے سے ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تیرے رب نے کہا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ جی، جو نعمت آپ چاہتے ہیں نا کہ دوام پکڑے، مستقل آپ کی زندگی میں رہے، تو اس نعمت کی قدر شروع کر دیجئے۔ شکر صرف زبانی بات نہیں ہے، شکر ایک لائف سٹائل ہے۔ آپ نے ان نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، آپ نے ان نعمتوں کی قدر دانی کرنی ہے، آپ نے ان نعمتوں پر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور آپ نے ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ان نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، آپ نے ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ فور گرانٹیڈ نہیں لینا کہ ہمیں تو ملا ہی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ تو شکر، پھر ان رشتوں کا شکر کرنا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
رشتوں کو بھی فور گرانٹیڈ مت لیا کریں کہ آپ کی زندگی میں اگر اللہ نے باپ کا رشتہ رکھا ہے، خامد کا رشتہ رکھا ہے، خامد ہے تو اس کی زندگی میں اللہ نے بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، ماں کا رشتہ رکھا ہے، ان کی قدر کریں، ان کو فور گرانٹیڈ نہ لیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں، ان کو اچھا فیل کروائیں، بیڈ فیل نہ کروائیں، کیونکہ اگر تم اپنے رشتوں کی ناشکری کرو گے، اپنی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت کو آپ سے چھین لیں گے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشترکہ سارے نبیوں کو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس نوح کی، عاد کی، سمود کی، سب کی خبریں آئیں۔ جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے، یاد ہے نا ہم نے پچھلے سپارے میں پڑھ کے آئے تھے بڑا ڈیٹیل میں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان رسولوں کی بات نہیں مانی، رسولوں کے ساتھ تکبر کیا، ڈٹائی کی، بدتمیزی کی، اور اپنی ہٹ درمی پر اڑ گئے اور کہنے لگے کہ ان انسانوں کے پیچھے ہم چلیں جو ہم سے کتنے کمتر ہیں مرتبے میں، ہم تو ان کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ تو ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور ہمیں اللہ پر ہی، اور نبیوں کے بارے میں کیا ہے، سب نبی اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اور ہر نبی اپنی اس غلط بات پر جو ان کے ساتھ کی جاتی تھی صبر کرنے والے تھے، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں کے لیے، ہم تمہیں ضرور اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، ان کو ایگزائل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے نبیوں کی طرف کہ تمہارے دشمن کو ہم ہلاک کریں گے، اور ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں جگہ دیں گے، اور اس طرح وہ ہر حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا، اور ہر ایک جبار اور ضدی بندہ ہلاک ہو گیا۔ ضدی بندہ، ضد نہیں کرنی۔ من ورائہ جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ ویسقی من ماء صدید، صدید وہ جو گاڑھا پانی زخم سے نکلتا ہے۔ اہل جہنم کے جلنے سے ان کے جسموں سے نکلنے والی پیپ، خون اور رطوبت کے وہاں پر ندیاں جاری ہو رہی ہوں گی۔ امیجن کریں تو پھر وہ تکلیف کیا ہوگی اس زخم میں، کہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس زخم میں، اور اسی کو پھر اٹھا کر بالٹیوں میں بھر بھر کر پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یتجرعہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور اس کو جیسے نا غٹ غٹ نہیں پی سکے گا، اس کے گلے سے نہیں اترے گا۔ ویأتیہ الموت من کل مکان، اس کو ہر جگہ سے موت آ رہی ہوگی جو قریب المرگ شخص کی کیفیت ہوتی ہے۔ وما ہوا بمیت، لیکن مرے گا نہیں، وہ نہ جیے گا نہ مرے گا وہاں پر۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور پھر اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ جیسی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے موٹے کام کیے ہیں، توحید پر جس بھی عمل نے اللہ کی نظر میں یہ نمبر لگنے ہیں نا ہمارے پیپر پر، تو وہ ایک شرط کے ساتھ لگیں گے، اور وہ ایک شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ ہر صورت اللہ کو پہلے اپنا رب مانو، پھر کوئی عمل کرو گے تو اللہ مانے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی مثال راکھ جیسی ہے۔ نشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، سخت آندھی کے دن وہ ایک راکھ اس کو اڑا لے جائے تو وہ اپنی کسی عمل پر اللہ کی نظر میں کوئی ثواب کلیم نہیں کر سکتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو یہ بات بالکل بھی دشوار نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اب دیکھیں یہ جو برائی کے پشت پناہ ہیں، ایک لیڈر ہوتا ہے اور پیچھے سارے اس کو پشت پناہی کرتے ہیں، کوئی کس کے بہاف پر کسی کو پر ظلم و ستم کر رہا ہے، کوئی کسی کے بہاف پر لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ اجرت پر وہ ان کے جسے کہتے ہیں نا بڑے بڑے سیاست دانوں نے تو کرپشن کی ہی کی، ان کے بہاف پر بولنے والے بہت سے لوگ پیسہ لے کر ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ سچویشن جب آ جائے، یعنی کہ ایک لیڈر ہو اور پیچھے فالوور ہو، اب قیامت والا دن آ گیا، تو جو فالوورز تھے انہوں نے تو اپنے دماغ سے سوچا ہی نہیں تھا نا، انہوں نے تو وہ بورو کیا ہوا تھا سوچ
اپنے اس لیڈر کی، جو وہ کہتا تھا وہ اس کے مطابق عمل کرتا تھا. اب قیامت کے دن وہ اپنے لیڈرز کو کہیں گے کہ جو تم ہمیں لیڈ کر کر کے کہتے تھے کہ یہ ظلم کرو تو وہ ظلم کرو، ہم نے تمہاری بات مانی تھی، آج ہم سے عذاب ہلکا کرو نا ذرا. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں، ہم اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے چلے تھے، ہم نہ چلتے، ہم نے تمہیں کہا تھا. اب دیکھیں کہ وہاں پر کیسے ڈس ایلیوژنمنٹ ہوگی. ڈس ایلیوژنمنٹ مطلب جو ہم نے اپنے مائنڈ میں ایک غلط سوچ رکھی ہوئی ہوتی ہے نا، جب وہ ٹوٹتا ہے نا اس کا بت، تو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. یہ سوچنے کے انداز کی اصلاح کریں کہ میرے پیر صاحب وہ غلط کریں گے تو میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، میری پولیٹیکل پارٹی وہ غلط جو بھی کرے، یہ تو میرا لیڈر ہے، اس کو تو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. یا یہ جو اجرت پر یہ ہماری پولیس کرتی ہے، فوج کرتی ہے، ظالموں کے بہاف پر مظلوموں کو مارتی ہے، یہ سب لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں. تو وہ کہیں گے، وہ جو ان کے لیڈرز تھے وہ کہیں گے نہ ہمارے پیچھے چلتے، ہم نے کہا تھا. تو شیطان وقال الشیطان، آئیے آج ہم شیطان کی تقریر سنیں. ہم نے آج قرآن کو پڑھ کر بڑے ہم نے جنت اور دوزخ کی سیریں کی ہیں. جب وقال الشیطان لما قضی الامر، اب قیامت کا دن ختم ہو گیا ہے، روز محشر، اب دوزخ میں دوزخی جل رہے ہیں، جنتی جنت میں جل رہے ہیں. اب وہ دوزخ میں جو برائی کا سب سے بڑا لیڈر تھا وہ کون تھا؟ شیطان، جس کے پیچھے لگ لگ کے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کو فراموش کیا تھا. اب اس کو آگ کا ایک ممبر بنا کے دیا جائے گا، وہ اس پر کھڑا ہوگا اور کہے گا کیا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، جو میرے وعدے تھے وہ سارے ہی جھوٹے تھے. ان وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، لیکن میں تم پر کوئی غالب نہیں تھا، میں نے تمہیں صرف ایک راستہ دکھایا تھا، پیچھے تم اپنی مرضی سے چلے تھے. اگر تم نہ چاہتے، ول پاور سٹرونگ کرتے، تم مجھے اپنی زندگی سے نکال سکتے تھے. قرآن ہمیں اگر تو شیطان کی تقریر بتاتا ہے تو ساتھ ایک امید بھی دیتا ہے کہ اللہ نے جو شیطان کو کہا تھا نا، شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا تھا جا شیطان، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، آگے سے آ، پیچھے سے آ، دائیں سے آ، بائیں سے آ، اپنے سواروں کے ساتھ آ، اپنے پیادوں کے ساتھ آ. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں شیطان وہ تیرے ہو ہی نہیں سکتے. یہ مان ہے اللہ کو ہم پہ، مجھ پہ اور آپ پہ، کہ شیطان کی بات ہم نے ہر صورت ریجیکٹ کرنی ہے. اور شیطان بھی یہی کہہ رہا ہے، میں نے صرف ایک راستہ دکھایا تھا، خواہش کا راستہ، میں نے صرف ایک راستہ دکھایا تھا، یہ اتنے سبسکرائبرز مل جائیں گے، اس طرح کا کانٹینٹ ڈالو، ذرا یہاں سے اپنے لباس کو تھوڑا سا اور کم کر لو تو اور لوگ دیکھیں گے. تم نے میری بات ماننی تھی اپنی مرضی سے. بیڈ چوائس ان یور لائف، یہ چیز ہے جس پہ آپ نے ہمیشہ جب چوائس کرنے لگے نا کسی چیز پہ تو رک جائیں، ٹھہر جائیں، سوچ لیں کہ یہاں پر شریعت کا حکم کیا ہے اور میری خواہش مجھے کس سائڈ پر لے کر جا رہی ہے. اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تمہیں بلایا، تم میرے پیچھے خود چلے، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، آج اپنی نفسوں کو ملامت کرو. میں انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، جو بھی تم نے اللہ کو شریک، مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا، آج میں تمہاری محبتوں کو ڈس آن کرتا ہوں، میں ان عقیدتوں کو ڈس آن کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ کرتے تھے. تو یہ سیڑھی چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ لی شیطان نے. اب یہ تقریر نہ بھی کرتا تو کیا ہوتا، یہ اس لیے تقریر کی کہ ان کے زخم اور گہرے ہوں، جو نفسیاتی ٹارچر ان کو اپنے آپ کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے نا وہاں پر بیٹھ کر، کہ کاش میں نے نبی کے ساتھ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش ایک دفعہ میں واپس لوٹ جاؤں تو میں ان کی بات نہیں، یہ جو کاش ہے نا یہ اور گہرا ہو جائے، یہ حسرتیں اور بڑھ جائیں، یہ ریگریٹس اور پچھتاوے اور گہرے ہو جائیں. تو جہنم میں ایک تو جسمانی ٹارچر ہے، ایک نفسیاتی ٹارچر ہے، اور جنت میں ایک جسمانی لذتیں ہیں اور ایک نفسیاتی آسودگی ہے، سینس آف اچیومنٹ اور خوب. اور یہ چیزیں یہ دنیا میں رہ کر آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے جو جنت چیز ہوگی. تو اللہ نے فرمایا اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اپنے رب کے حکم سے آپس میں تحفے ان کے سلام ہوں گے. سبحان
سبحان اللہ۔ اب آئیے قرآن کی ایک اور مثال پڑھیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کی۔ وہ ایسا پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوں اور شاخیں آسمان پہ ہوں۔ کلمہ طیبہ جو لا الہ الا اللہ ہے، جو اس پر زندگی بسر کرتا ہے، پھر اللہ اس کے دلوں کو ثبات دیتے ہیں، اس کا دل ٹھہر جاتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بڑی ٹھہری ہوئی۔ یہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہمارا تو دل دہل دہل جائے گا جب آپ قبر کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم جنت اور دوزخ اور میدان محشر کی سختیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کس میں اتنی طاقت اور یارہ ہے کہ ان کیفیات پر اس کا دل نہ دہلے؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، جو ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں لوگوں کے دلوں کو قرار دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے، ہر پاک بات کی مثال ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ تو گفتگو کا بھی ادب سیکھیے۔ کلمہ بات کو کہتے ہیں، میننگ فل بات۔ تو کلمہ جو آپ نے اپنی زبان سے نکالنا ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ طیب، خوبصورت، کسی کی زندگی میں اچھائی لانے والا، کسی کو اچھی نصیحت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، یا کسی کو کوئی ہنر سکھانے والا۔ اس کے علاوہ مت اپنی زبان کو حرکت دیا کیجیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ضمانت کسی پیر صاحب نے نہیں دی، یہ رسول اللہ کی زبان کی گارنٹی ہے، گارنٹی ہے جنت کی۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا جو یہ پھل ہے یہ سیزنل نہیں ہے، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یہ کلمہ طیبہ کا درخت۔ لیکن جو کلمہ خبیثہ ہے، اس کی تفسیر کریں تو ہر وہ بات جو لغو پہ ہے، جو لا یعنی ہے، جو بے مقصد ہے، جو گالم گلوچ ہے، جو گانے ہیں، جو لوگوں کو نیچا دکھانا ہے، جو جھوٹ ہے، جو چغلی ہے، اس کی مثال ایسے درخت جیسی ہے جو زمین کے بالکل اوپر ہو۔ نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ تو اب وہ جو میں آپ کو حدیث سنا رہی تھی نا، اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا تھا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ دنیا اور آخرت میں اللہ قول ثابت کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو ثبات دیتا ہے۔ تو یہ ایک میرا آزمودہ وظیفہ ہے کہ کبھی کوئی فوتگی ہو جائے، جس طرح کہ آپ کے گھر میں کوئی، جس طرح آپ کا کوئی بڑا ڈیئر اینڈ نیئر ریلیشن جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، آپ نے اللہ کی تقدیر پر صبر بھی کر لیا لیکن دل کو قرار نہیں مل رہا، کہ آپ کسی کی کوئی والدہ دنیا سے چلی جائے، کسی کا کوئی بچہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، اور کوئی ریلیشن ہو، کسی کا کوئی تو اس وقت آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کے دل کی بے قراری ختم نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ کلمۃ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ دل کی گھبراہٹیں کلمہ طیبہ پڑھ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو پھر حضرت یونس کا وظیفہ یاد کر لینا چاہیے کہ کس قدر گھبراہٹ ہوگی ان کے دل میں، تو تب انہوں نے فرمایا تھا لا الہ الا انت، اس میں بھی لا الہ الا اللہ تھا، کلمہ طیبہ۔ تو کلمہ طیبہ یعنی خالی لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر ہے، اور اس کے ذریعے اللہ قول ثابت آپ کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی نصیب فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے بندوں کو ایک پیغام پہنچا دو۔ لیٹر آیا اللہ کی طرف سے، بھائی کھولیں پڑھے، کیا ہے لیٹر اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھا کریں، یہ اللہ کو اپنے بندے سے ریکوائرڈ ہے۔ تو نماز کے بغیر تو کہیں نجات نہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے چھپ کر اور اعلانیہ خرچ کریں، یہ دو باتیں اکٹھی آتی ہیں، یعنی آپ کی بدنی اور آپ کی مالی عبادات، آپ کی کلی بدنی اور مالی عبادات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ اللہ نے پھلوں سے رزق دیا اور تمہارے لیے وسخر لکم الفلک، تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا، اور تاکہ تم اس کے ساتھ اپنی وہ کشتیاں تمہیں لے کر دریاؤں میں جاری ہو جائیں، اللہ نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو کام میں لگا دیا، اور پھر اللہ نے ہر وہ چیز تمہیں دی جو تم نے اللہ سے مانگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار تک نہ کر سکو گے، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ نے ہم سے گلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز تمہارے لیے کام میں لگا دی ہے، پھر بھی جو مانگتے ہو دیتا ہوں، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر آ جائیے حضرت ابراہیم کے واقعے پر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے پروردگار بنا اس گھر کو امن والا گھر، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اے میرے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا لوگوں میں سے، پس جس نے میری پیروی کی تو وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اللہ اسے بخش دینا۔ اے میرے پروردگار، یاد ہے وہ واقعہ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک بالکل بے آباد وادی میں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، اور یہ قربانی وہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر آبادی مقصود ہے، تو جب وہاں پر بیوی اور بچے کو چھوڑیں گے تو آبادی ہوگی نا۔ تو انہوں نے کہا میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی بے آباد وادی میں چھوڑا جو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے، اس لیے کہ اللہ یہاں پر تیرے دین کا پرچار ہو، یہ نماز قائم کریں۔ اب دعا سنیے، اب وہ کیفیت دیکھیں، بے آباد اسی آیت میں ہے، وہ آبادی بے آباد ہے، لیکن اس میں رونقیں اللہ تو نے بنانی ہے، ہم نہیں بنا سکتے۔ اے اللہ، لوگوں کے دل اس کی طرف کھچے چلے آئے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل اس کی طرف کھچے چلے آئے، ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، اللہ تو جانتا ہے جو ہم اعلان کرتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو ہم چھپاتے ہیں، ہمارے رب سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میرا رب تیری سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی۔ دیکھا ہے نبیوں کا بات کرنے کا سٹائل، ہم جیسا نہیں ہے۔ ہماری گفتگو میں پہلے برائی ہوتی ہے، محرومیاں ہوتی ہیں، ناکامیاں ہوتی ہیں، اداسیاں ہوتی ہیں، جو چیز اللہ نے نہیں دی ہم سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف نے بھی کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنے واقعے کا آغاز ہی جیل سے نکلنے کے بعد سے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں ذکر ہی وہاں سے شروع کیا ہے کہ جب اللہ نے ان کو اولاد کی بشارت دی، پہلی باتوں کو بھول گئے تو بھول جانا چاہیے، ان ناپسندیدہ حالات کو زندگی میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے کہا اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، اسماعیل اور اسحاق، میرا رب بڑی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب میرے پروردگار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرا رب اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اے میرے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور تمام مومنین کو بھی بخش دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم کی یہ دعائیں حرف بحرف ہم تک کس نے پہنچائیں؟ ابراہیم تو وہاں پہ اکیلے بھی تھے اور دعا بھی دل دل میں چپکے چپکے مانگ رہے تھے، کسی کو تو بتا نہیں رہے تھے۔ خلوص نیت،
खलूस नीयत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला छोटे से अमल को जब कबूल करता है तो फिर उसमें इतनी बरकत डालता है कि सदियां गुजर जाएं, मिलीनियम्स गुजर जाएं, 1000 साल गुजर गए, इब्राहीम की दुआ मिन व अन हम तक पहुंची है, एक एक हर्फ बहर्फ हम तक पहुंची है। तो फिर हम ये कैसे, हम में से अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है ना, हमने ये काम किया तो ज़रा लोगों को तो पता चल जाए, ज़रा तस्वीर तो खींच ले भाई। ये हमने इस लड़के ये किसी के घर में कोई राशन डलवा दिया है तो पहले उसको खड़ा करके वो राशन के बैग के साथ कोई तस्वीर तो खींच ले, लोगों को तो पता चले कि हम ये काम अच्छा कर रहे हैं। ये सोच गलत है। जिस काम को अल्लाह तक अपनी दरबार में कबूल कर लेता है ना, अप्रूव कर लेता है, एक्सेप्टेंस हो गई, फिर उसको अल्लाह ज़िंदा करता है, उसको अल्लाह खुद ज़िंदा रखता है इब्राहीम, और उस शख्स की इज़्ज़त भी दिलों में बनाता है। हज़रत इब्राहीम की कहानी में 2 चीज़ें अब हमने नई सीखनी हैं। नंबर 1, पीछे तो हम पहले पारे में भी सीख के आए थे, सारी दुआओं को बड़े डिटेल में डिस्कस करके आए थे, रिपीट कर लीजिए। हज़रत इब्राहीम हाईली विजनरी शख्स हैं, वो आइडियलिस्टिक इंसान है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो एक लेजेंड हैं, और वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने के साथ साथ बहुत मुखलिस है। खलूस नीयत उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी वजह से उनके उस घर के उस खलूस की फरावानी के क्या कहने कि आज तक उस घर में हज़रत इब्राहीम के खलूस की बुनियाद पर लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भी भेजते हैं और मुकाम इब्राहीम पर दुआ भी पढ़ते हैं, और इब्राहीम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी भी करते हैं, इब्राहीम की सुन्नत के मुताबिक रमी जमरात भी करते हैं। वो इब्राहीम है कि जिनका नाम उस बैतुल्लाह के नाम के साथ नत्थी हो गया। ये है खलूस नियत। तो उनकी अपनी ज़िंदगी में क्या हालात थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो इस रौनक मेले को नहीं देखा, तो उनके मरने के बाद ये दुआएं कबूल हुई। तो समझ आ गई हमें कि हो सकता है कि जो दुआएं हम मांग रहे हैं उनको कबूल होता हुआ देखने के लिए हम जिंदा ना हो, लेकिन आपकी उस दुआ की कबूलियत में कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर आपका ज़िक्र ज़रूर आएगा, अगर आपने खलूस से वो दुआ मांगी है। तो इसलिए यहाँ पर यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। सूरत इब्राहीम, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, अल्लाह को गाफिल समझते हो? हम उनको उस दिन के लिए मोहलत दे रहे हैं जिस दिन यौम तशख़सु फ़ीहिल अबसार, आँखें चड़ी की चड़ी रह जाएंगी, मुहतिईना, वो दौड़ते हुए होंगे, मुकनी रूसिहिम, अपने सर उठाए, उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगी, व अफ़इदतुहुम हवा, और उनके दिल मारे दहशत के हवा हो रहे होंगे। तो अल्लाह फरमाता है ये वो दिन होगा कि आँखें फटी की फटी रह जाएंगी और दिल कलेजों को, और उनके मुंह कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। अल्लाह फरमाता है उनको उस दिन से डराओ जिस दिन उनके पास अजाब आएगा तो जालिम कहेंगे ऐ अल्लाह हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे कि हम तेरी दावत और तेरे नबियों की दावत को कबूल कर लें। अल्लाह फरमाएगा उससे पहले तो तकब्बुर में कसमें खाते थे कि हमारी इस माल दौलत को और इस ताकत और जाहो जलाल को कोई जवाल नहीं है। फिर देखो कि तुमने उन्हीं लोगों के घरों में जाकर आबाद हुए जो बर्बाद हुए थे। क्यों नहीं तुम्हारी अक्लों ने काम किया कि ये क्यों बर्बाद हुए थे? तुमने उनकी स्टोरी से कोई इबरत ही ना पकड़ी। तो अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारे लिए सारे वाक़यात बयान किए थे। तो अब देखो, फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफा वादिही, अल्लाह अपने रसूलों के साथ किए गए वादों के खिलाफ जाने वाला नहीं है। अल्लाह इंतकाम भी ले सकता है अगर कोई अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चले। फिर क़यामत का दिन कैसा दिन होगा, सोचे वो दिन ऐसा दिन होगा कि बड़े इवेंट के लिए बड़ा स्टेज तैयार किया जाएगा। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ी, इस ज़मीन के बरखिलाफ इसको तब्दील किया जाएगा एक और ज़मीन से, और आसमानों को तब्दील किया जाएगा और आसमानों से। व बारज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और वो सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे।
बैठना भी नहीं है। वो 50,000 साल का दिन, वो यौमुल क़ियामा है, वो खड़े होने का दिन है, और अल्लाह के सामने जो वाहिद भी है और सब पर गालिब है, उसके सामने खड़े होंगे। व तरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद, और उस दिन तुम मुजरिमों को देखेगा कि वो जंजीरों के साथ जकड़े हुए होंगे। एक एक जंजीर में कई कई मुजरिमों को बांधा गया होगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम बिरहमतिका सराबीलुहुम मिन क़तरानिन, उनके कमीज़ें गंधक की होंगी। व तग़शा वुजूहहुमुन नार, और उनके चेहरों को अज़ाब आग की लगाम और उनके चेहरों पर आग लग रही होगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम बिरहमतिका, ताकि अल्लाह हर इंसान को उस चीज़ का बदला दे दे जो उसने कमाया। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। तो तमाम लोगों को ये एक पैगाम है जो पहुंचा दीजिए। हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये एक पैगाम है जो मेरा लोगों को पहुंचा दीजिए, और वो इस चीज़ से डर जाएं और जान लें कि अल्लाह इलाह वाहिद है, और ताकि अहले अक़ल नसीहत कबूल करें। तो याद रखिए, एक बिग मीटिंग डे है, बड़ा ख़तरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। ये इतना बड़ा ख़तरा है। देखिए ना, किसी के इलाके में कोई आफत आने वाली हो, सैलाब का अलर्ट हो, किसी बारिश का अलर्ट हो, तो लोग कहते हैं अलर्ट अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए, बड़ा ख़तरा तुम लोगों के सरों पर मंडला रहा है। अल्लाह की कसम, एक इतना बड़ा ख़तरा हमारे सरों पे है कि दोज़ख की आग भड़काई जा चुकी है, और उसमें अल्लाह ताला ने सारे लोगों को उनको फेंक देना है जो कि अल्लाह की बात नहीं मानते। तो ये पैगाम आप पर अमानत है। अल्लाह के इस पैगाम को आगे पहुंचाइए, अपनी अपनी कैपेसिटी में इस पैगाम को आगे पहुंचाइए। 2 लोगों को बता सकते हैं, 2 लोगों को बताइए, लेकिन इस पैगाम को पहुंचाइए। ये सच्ची खैर ख़्वाही है जो इंसानियत की आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत इब्राहीम भी हमारी मुकम्मल होती है। अल्लाह के हुक्म और उसकी तौफीक से हमारे 13वें पारे का दौरा भी मुकम्मल हो गया। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह कुरान की विज़डम हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल करें, और इसकी बुनियाद पर हमारी दोस्तियाँ हों, इसी की बुनियाद पर दुश्मनियाँ हों। अल्लाह इस कुरान की बरकत से हमारी ज़िंदगियाँ बदले, हमारी औलादों को नेक बनाए, और हमें नेक लोगों का साथ नसीब फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।